बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार में मर्च की मरागश वशी सुबह उम्मीद कनश में वशता खुशतश में वशिश में कुछ ही बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच चागिर दमा चागिरदानी अवार निश्तात योगी पाकिस्तान दर मुल्क मायने अवार वश पे बात खुश पे बात शिकरन पे बात शुमार कदी घर में ग्वात में लगत हर वाद सुबह वशी सर्दी साय का भी बात है अमा मर्दम नादरा हां लपाक आया जुत्ता सेहत अनुसी नसीब बेका अमा मर्दम जेड़हानी रीम पानी कन गया लपाक जुत्ता अने जेड़हा लास बेका लपाक रहमत शुमसर अंचु नाजिल बात के नुदानिशंस आमीन सुम्मा आमीन अंचो के शुमा जाने तक गोले चारों का मश में मेज़बान हमारानी बलोच अकरंदी पदश हमारा वशी सोबे वशी सलाम गोले चारों का शुमा इंतजार कर गए था कि मर्ची के में प्रोग्राम कदी ये स्टार्ट भी तोड़ा मशी स्टार्ट भी शुमा चार गए थे मर्ची के में मरागशा गोले चारों का शुमा ये चीज़ें तो का बाज एक्साइटेड भी थे कि पहला इश को जाम गेस्ट तवार को जाम गेस्ट और मर्ची की गेस्ट कहीं दिला बेदारे तक कम होती मर्ची की में गेस्ट हस्ती एक सीनियर सहाफ़ी जो अतका में मर्ची की मरागश तुका जो माये दिले जोलांग किया ची वशत कने उसकी मरागशा मोहम्मद इस्माइल रिन साहब जो मैं गुमा मर्ची अतका में मरागश तुका गोड़ में दिले जोलांग की आयर वशत कनी शी नाम में सर रिन लग गया था भले गोले चारों का मैं बलूची था गपुत्रान न कने क्षमा पता हमें एक चीज़ कुछ कहते कि मर्ची की मरागा शबीर नाम सर रिंद लगे तंगा बलूची ता गपुत्रान नकनगी इशी वजह है भी हम मोदी गैस्ट करे जिसका ने मर्च की मरागश मारा पदा स्विच करना कपी उर्दू है तो का बलिश में दिला मैं यार तश में चाहिए तो दिला का रहे था बल जब मैंने तो वशी गोले चारों कनी मा गपुत्रान कनी भी गोड़ शुमे गुमा में चीग मा गप जन हनी में जो गप जन गया होती वशी मादी जबान बलूची ता गोड़ शुमे ज़्यादा वाद नजूरा भी दिले जो लांगी अच्छी अकरंदी पदा वशत कनी में मर्ची की गेस्ट मोहम्मद इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक है आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। समझ तो आया मैंने क्या कहा? पूरा समझ आया। पूरा समझ तो आना चाहिए। पूरा समझ। अच्छा मैंने ये कहा है कि नाम के आगे रिंद लगाए पर बलोची में बात नहीं करेंगे, इसकी वजह तो आपसे ही पूछनी पड़ेगी, आप बताएं क्या वजह है? बलोच सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं है, बिल्कुल पूरी दुनिया में बलोच मौजूद है। बिल्कुल अब बरतानिया में जाएंगे वहाँ जो बलोच रहते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, बिल्कुल, तो हम उनको ये नहीं कहते कि वो बलोच नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ उनका रहना सहना कई सालों से सदियों से वहाँ रह रहे। और इसी तरीके से मैं घोटकी से हूँ तो वहाँ जो है सराइकी में बात करते हैं, सिंधी में बात करते हैं। अगर पंजाब में जाएंगे तो सराइकी आ जाएगा। बहावलपुर में हमारा जो रिंद चाकर साहब हैं वो उनका मुकबरा जो है वो अपना पंजाब में है। तो ये बलोच जो है हर जगह मौजूद है, मतलब कि तमाम मुल्कों में बलोच हैं। तो इसी वजह से हमारी जो कम्युनिटी थी वो डिस्ट्रिक्ट घोटकी में थे, मेरे जो परदादे थे वो भी वहीं थे और वहीं से रिश्ते किए, वहीं शादियाँ हुई। तो इसी तरीके से फिर हम सिंधी में बात करते हैं, एनवायरनमेंट का असर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से हम उर्दू में, सिंधी में, सराइकी में बात करते हैं। तो बलोची समझ में आती है। सरदार हमारे यार सिंधी और सराइकी में तो हम आपसे बात नहीं कर सकते। बोले चारों का अंचो के में शुमारा गुशी कि जब भी मैं मरागश तुका देगे चागिरदे मर्दम के भले देगे चागिरदे मर्दम नहीं मैं वती बलूच भले हमेशा के एनवायरनमेंट भी असर बई तेना के मर्दम देगे जागिया निश्ता चूँकि शगो के बलूच मर्दम डरने मुल्का भी निश्तगाए नहीं रहन से नमूदे बैठी भले हंसी कि आप बलूच भले ये जो गप न जाना बलूची था भले ये शर के शब बलूची था गप न जनगे भले बलूची बाज वशी सर सरपत भी मना एक चीज़ शरी गोले चारों का मर्ची में ट्रांसलेट कनक न कहोगे हर नमस शोमे गप्पा शोमेग मामा गप जना आए होती गैस्ट्रिक में ट्रांसलेट करना गैस्ट्रिक गप्पे शोमेग में ट्रांसलेट करना भले ये चीज़ शरी के मैंने मर्ची ट्रांसलेट कनक न पके ये बलूची समझी अमशी के बलूची था गप जत न कचिए कि एनवायरमेंट वजह से बैठी में अमूदन हिंदी अमा मर्दमानी जबान भी फॉलो करनी भले नाम सर लगे था मतलब बलूची गोले चारों का गोड़ा में गोश गया था ये वजह है जब शुबारा गो के मर्ची मच्छी या बलूची था होती गैस्ट्रिक मग अपना जना शबाशरी सर चीज़ हमारे सरपदीदात नी गोड़मती मरागश स्टार्ट करनी जब मैं कह सीनियर सहाफ़ियत का गोड़ चे समझता मर्ची सहाफ़त बारी अबर भी भले सीनियर सहाफ़ी गुमा और शबाज कार कोता आया नहीं बारो अभी मैं गपुत्रान करनी वे पदम होती उर्दू कम स्टार्ट भाई जो कि शगो के सिंधी और सराइकी ता गप जन चिया शमुदा निश्ता उद सिंधी और सराइकी मर्दम बाज वित्तगा अमा चागिरदानी अवार निश्ता वित्ता गोड़े अमा गप जनते ची गोले चारों का मन सिंधी और सराइकी न जाना और उर्दू या कंचे ज़बान है जो मैं राब्ताई लैंग्वेज ही जो हमारे वादा शुमारा गोशा कि राब्ताई ज़बान उर्दू जब देखे चागिरदी मर्दम कहती भले अकरंदे पते देखे चागिरदी मर्दम नहीं तो देखे ज़बान गप जना मायने ज़बान गप जत न कने भले उर्दू जो बाज़ आसानी और मेरा राब्ताई ज़बान को मामा ये था शनि में गप जनी वे पता थी गप पुत्राना वती गैस्ट्रिक में बढ़ जा कने भले उर्दू का। अच्छा आप अपने बारे में बताएं अब
صحافت کے علاوہ کیا 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 ہے آپ نے؟ میں نے سوشالوجی میں ماسٹر کیا ہے، تو اس سے قبل میں ایک ویلفیئر ہے الغوثیہ ویلفیئر کی طرف سے، کراچی کا میں صدر رہا ہوں تقریباً 6 سال تک۔ اس میں ہم اجتماعی شادیاں کراتے تھے، اور 130 جوڑوں کی آخری جو میں تھا ان کے ساتھ 130 کی جوڑوں کی اجتماعی شادیاں نیشنل پارک میں پروگرام ہوا تھا۔ اس میں تمام چینل آئے تھے، سید ناصر شاہ صاحب جو ہمارے ہیں وہ ہمارے مہمان خصوصی تھے۔ تو اس طریقے سے ہم ایکٹیویٹیز کرتے رہے، علاقوں میں کرتے رہے، پانی کا مسئلہ ہو گیا یا دیگر مسئلے ہو گئے، اس پہ میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ مشکلات بھی آتی ہیں، لوگ مجھے 2-3 دفعہ اغوا بھی کیا اس جگہ پہ کہ آپ منسٹر تو نہیں، آپ اس ہمارے ایریا میں ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل۔ تو بہرحال ہم کرتے رہے، ہٹے نہیں پیچھے، لیکن یہ ہے کہ اسپیڈ ہماری تھوڑی سی کم ہوتی تھی بعض اوقات جب مذمت ہوتی تھی یا کوئی گروہ ہمیں پریشان کرتا تھا، لیکن ہم نے اپنا کام جاری رکھا۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے کرنگی بلال کالونی سے، جس میں بلوچ تھے، سندھی تھے، پٹھان تھے یا مہاجر تھے، ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ کسی بھی طریقے سے شادی نہیں ہو پاتی تھی، جہیز کا مسئلہ ہوتا تھا، بالکل، تو ہماری ویلفیئر ان کو جہیز جو ہے وہ دیتی تھی، گفٹ دیتی تھی۔ جہیز ہم جہیز کو ہم لعنت سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہیز دو بچوں کے لیے، وہ بیچاریاں بوڑھی ہو جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے، تو وہ ویلفیئر ہماری خاص طور پہ کام کرتی تھی۔ ان جوڑوں کو ہم ڈھونڈتے تھے جو کسی بھی وجہ پر بیٹھے ہوتے تھے، پھر ہم ان کا تمام خرچہ ہم کرتے تھے، ہماری ویلفیئر کرتی تھی، ان کو ان کے فارم ہوتے تھے، ان کی انکوائری ہوتی تھی، انکوائری بھی ایسے کرتے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان پہ جو عزت ہے، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس طریقے سے انکوائری خاموشی سے کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں کر کے چلے جاتے، واقعی یہ ہیں، تو پھر ان کے نکاح نامے وغیرہ دیکھے جاتے تھے، ان کو پھر مدعو کیا جاتا اس پروگرام میں۔ تو آخری پروگرام 130 جوڑوں کا چکا ہے۔ سر اس طرح کے جیسے آپ نے جہیز وغیرہ کی بات کی، اس طرح کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو جہیز وغیرہ دیتے، اگر ہم سیلانی کی بات کریں تو باقاعدہ ادھر بینرز وغیرہ، آپ کا ادارہ جو ہے وہ کیسے ڈفرینٹ تھا ان سے؟ ڈفرینٹ یہ تھا کہ وہ ان کی انکوائریاں بڑی ٹف ہوتی ہیں، محلے والوں سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، ٹی وی پڑا ہوا ہے تو کوئی ایک ادارہ ہے، نام نہیں لوں گا، ٹی وی گھر میں ہے تو آپ کو جہیز نہیں ملے گا۔ ٹی وی سے جہیز کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ایک خبریں بھی دیکھ سکتا ہے، نیوز بھی دیکھ سکتا ہے، مدنی چینل ہیں، اسلامیات کے چینل ہیں، اسلامی چینل ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں لوگ، تو اس وجہ پہ وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی ٹف یہ ہوتا تھا کہ عزت مجروح غریب آدمی وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں شو ہوں دنیا کے سامنے اور لوگ مجھے انکوائری میں مجھے جو ضمانتی دینی پڑے کہ واقعی میں غریب ہوں، میں ایسا ہوں۔ ہم سفید پوشوں کو بھی جو ہے جہیز فراہم کرتے تھے ان کو، اور رمضان پیکیج ہوتے تھے ہمارے پاس، راشن ہوتا تھا، وہ بھی الحمدللہ اچھے انداز میں اور خاموشی کے ساتھ ان کو تقسیم کرتے تھے۔ اچھا سر، تو مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کوئی سوشل میڈیا پیج وغیرہ نہیں تھا جس میں آپ لوگ ایسی پکچرز وغیرہ اپلوڈ نہیں کرتے تھے؟ اس وقت نہیں تھا، ابھی کم سے کم ہے، سوشل میڈیا پہ ابھی ہیں، ہمارے پیج بنا ہوا ہے اس کا۔ تو جیسے کہ سر آپ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہتے جو وغیرہ ان کو ٹی وی پہ شو کرتے ہیں، پہلے آپ کا وہ پیج نہیں تھا، وہ پیج ہے، تو اس حوالے سے میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہے کراچی میں جو انکوائری کرتا ہے کہ فلاں جوڑا جو ہے مطلب کہ شادی کا خواہ ہیں، ان کو جہیز کا سامان دیا جائے۔ جو انکوائری ہوتی ہے وہ ٹف ہوتی ہے ان کی۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں ٹف انکوائری کا مطلب وہ محلے سے پوچھیں گے، 4 بندوں سے گواہی لیں گے، نام لکھیں گے، پھر ان گھر میں اگر ٹی وی نظر آ گیا نا تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ اچھا، تو ہمارے یہاں ایسا نہیں تھا، ہم خاموشی میں انکوائری کرتے تھے، پوچھتے تھے ہاں بھئی یہ واقعہ ہے، بس ہم خود ایریا میں رہتے تھے، ایریا والا بندہ اچھا جانتا ہے کسی کو بھی، ہم اس کی انکوائری مکمل کر کے آرام سے ان کو سلیکٹ کر لیتے تھے۔ سر آپ لوگوں نے پیج وغیرہ کب بنایا اپنا؟ میں نے اپنا پیج تقریباً 2013 میں بنایا تھا، میرے ایک اور کام کب سے سٹارٹ کیا تھا؟ کس کا؟ سوشل میں جی تقریباً 2013 سے سٹارٹ کیا تھا میں نے۔ اس وقت میرا بھی پیج نہیں تھا، اچھا، فیس بک میرا پیج اپنا اسماعیل رن کے نام سے، اس پہ میں چیزیں کبھی کبھی ڈالتا رہتا تھا۔ اچھا جی، تو ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ جو موسٹلی لوگ آرگنائزیشنس وغیرہ چلاتے ہیں، جو پکچرز وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو یہ چیز بڑی دیکھی جاتی ہے کہ اس کے نیچے کامنٹ کرتے ہیں اگر آپ ہیلپ کرو تو آپ اس کو شو نہ کرو، آپ نیکی ایسے کرو کہ آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ تو بہت غلط ہے، جو تصویریں بناتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، کسی کی عزت جو ہے مجروح کر کے اس کی ہیلپ کرنا، یہ میرے خیال میں تو وہ بیکار ہے، اللہ بھی اس کو جو ہے نا قبول نہیں کرے گا۔ بالکل، تو لہٰذا جب بھی کسی کی مدد کی جائے تو خفیہ کی جائے تاکہ اللہ اس پہ راضی ہو۔ بالکل بالکل۔ ہم لوگ جو ویلفیئر میں کام کرتے تھے تو اس کو کسی بھی فوٹوگرافر ہوتے تھے، ٹی وی چینل والے ہوتے تھے، ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ جو آپ کو انٹرویو دے تو اس سے آپ انٹرویو لو، کسی بھی جوڑے کو آپ نے پریشان نہیں کرنا ہے کہ آپ دیں، زور نہیں دینا ہے، جو اپنا راضی خوشی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔
اور تصویر بھی ہم جب ڈالتے تھے میڈیا میں خبر تو چلا نہیں ہوتی تھی کیونکہ جو ہم سے مدد کر رہے تھے کچھ باہر تھے کچھ پاکستان میں تھے اس پروگرام میں نہیں ہوتے تھے ان کو بھی تو پروف چاہیے تو اس کی جو فوٹوگرافی وغیرہ ہوتی تھی وہ ایک کمبائن ہم ایک پکچر بناتے تھے اسٹیج کی بڑی تاکہ اس پہ چہرے واضح اخبار میں نظر نہیں آتے تھے وہ ہم پھر شائع کرتے اس طریقے سے ہم لے کے چلتے ان چیزوں کا بڑا خیال کیا جاتا تھا بالکل بالکل اور اس کا ایک اور پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نیکی کر رہے ہو تو آپ دکھاوا کر رہے ہو ہم اس طرح بھی دیکھیں کہ اگر ہماری ایک تصویر پوسٹ کرنے سے جس میں ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں شاید کوئی استی والا ہمیں دیکھ رہا ہو اور اس کے اندر بھی انسانیت جاگ جائے کہ ایسے لوگ ہیں جن کی ہمیں مدد کرنی چاہیے اور وہ ان کی مدد کرے اگر ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کا نیگیٹو پوائنٹ دیکھیں ہم پازیٹیو چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں پر یہ ہے کہ ہر کسی کا دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے جیسے لوگ ویسے ان کی سوچ ہم خود کو روک نہیں سکتے نہ ان کی سوچ کو اور ان کی سوچ کے تحت اپنے کام کو ہم روک ہی نہیں سکتے بالکل یہ ہے کہ اور اس سے بہت اچھے جو ہے اگر ہم پیجز وغیرہ میں پکچرس وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں ہمیں لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ دعائیں بھی دیتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب ہمیں پازیٹیو رسپانس ملتا ہے اس چیز سے اور لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ کام کیا ہے اور ان کی نظر میں کوئی ضرورت مند ہو تو پھر وہ کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں اس کا ایک سوشل میڈیا میں پیجز وغیرہ بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے پر کچھ لوگ ہیں جو میں نے کہا کہ ان کا اپنا ہی نظریہ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا تو ہم نے اس حوالے سے تو گفتگو کر لی سر آپ مجھے اب ہم آتے ہیں صحافت کی طرف سینئر صحافی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کب سے صحافت اسٹارٹ کی آپ نے کیسے سب سے پہلے کیسے شوق آیا صحافی شوق یہ آیا کہ جب میں کام کر رہا تھا تو میرے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو ہم سیول لے گئے اب پولیس والے رات کو 12 بجے آئے ایکسیڈنٹ ہمارا شام کو 4 بجے ہوا مطلب کہ اتنی لاپرواہی اریسٹ بھی کر لیا اس کو ڈرائیور کو پولیس نے اچھا کام کیا تو پولیس والے رات کو تقریباً 10 یا 11 بجے آئے اور آ کے انکوائری کرنے لگ گئے تو میں نے ان سے پوچھا میں کہ بھائی یہ تو ایکسیڈنٹ صبح 12 بجے کا ہوا ہے دوپہر کو اب رات کے 12 کہہ رہے نہیں وہ ڈیوٹی ان کی چینج ہو گئی تو ہماری ذمہ داری تھی ابھی ہم فری ہوئے آئے ہیں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا میں نے کہا ایسا ہو کہ ان کی رپورٹ کی جائے پولیس والوں کی اتنی دیر سے اب کیوں اگر یہ مر جاتا تو آپ نے اس کو اریسٹ کیا ہے تو وہ ابھی تک وہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے وہ تھانے میں لاک اپ میں یا کہیں بٹھایا ہوا ہے تو اس کو کیوں بٹھایا ہوا ہے اگر ہو سکتا ہے معاف کر دیتے ہیں اس کو تو اسی بات اس کو چھوڑنا چاہیے تو اس بات پہ شوق ہوا اور دوسری بات یہ کہ میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو جو بیچارے تھانوں میں جاتے تھے کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی پریشان ہوتے تھے روتے رہتے تھے علاقے میں کوئی واقعہ ہو گیا تو وہ تھانے میں رپورٹ کرنے نہیں جاتے تھے تو کبھی کبھی میں ان کے ساتھ جب پڑھ رہا تھا میں ان کے ساتھ چلا جاتا تھا تو میں جا کے پولیس والوں سے کہتا تھا کہ یہ واقعی غریب ہے اس کے ساتھ مسئلہ ہوا آپ حل کریں تو پولیس والے اچھے انسان تھے اور وہ بات سنتے تھے میری تو انہوں نے کہا کہ یار آپ صحافت میں کیوں نہیں آتے ہیں آپ اتنی ہیلپ کر رہے ہو سوشل کرو عیدی بنے ہوئے ہو مجھے کافی لوگ کہتے ہیں عیدی بنا ہوا ہے بھائی یہ ہر بندے کا مسئلہ گاؤں سے اکثر ہماری فیملیز آتی تھی کوئی بیمار ہوتا تھا جیسے جناح میں سیول میں اکثر ہوتا ہے ہمارے یہاں کراچی میں رہتے ہیں تو پیچھے سے فون آ جاتا تھا کہ ہمارے ہاں یہ خاندان میں بیمار ہے اس کا علاج آپ نے ڈاکٹر صاحب کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی ہوتی کافی کو سندھی نہیں آتی کافی کو بیماری بتانے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اکثر ان کے ساتھ فارغ ہوتا تھا پڑھ رہا ہوتا تو مجھے ہی گھر والے ہاں گھر والے مجھے ہی اس کو میں ڈال دیتے تھے تو میں بڑے دلی سے بڑے خوشی اخلاق سے جاتا تھا ڈاکٹر سے بات کرتا تھا کہ اس کو یہ بیماری اور ایسا ہوتا تھا کہ ڈاکٹر مجھے پہچانتے لگ گئے کافی عرصے بعد کہ یہ بچہ کسی نہ کسی کو لے آتے ہیں اب جب میں جاتا تھا نا جناح میں یا سیول میں تو کہتے تھے ہاں بھائی اب کس کو لے کر آئے ہو تو مطلب کوئی نہ کوئی پیشنٹ میرے ساتھ ہوتا تھا تو الحمدللہ کافی اچھا ہوا تو اسی طریقے سے مجھے شوق ہوا کہ میں نے بھی میڈیا میں جانا ہے میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے جانا جنون ایک جگ گیا تو آپ میڈیا میں آئے تو آپ نے صحافت میں ویسے بھی اگر میں بات کروں تو بہت سارے فیلڈ ہوتے ہیں آپ نے صحافت میں کیا کیا صحافت میں مجھے جو اچھا شعبہ لگا وہ کرائم کا لگا کرائم کا کیونکہ سوشلائجی ویسے میں کر رہا تھا صحافت میں کرائم کیا یا کرائم رپورٹنگ کی ہے ہم یہی کہتے ہیں کرائم کیا کرائم رپورٹنگ کی ہے تو کرائم ہی ہو گیا نہیں میں صحافت میں کرائم ہاں سوچنے کی بات ہے الگ ہے بالکل بالکل ہاں تو کرائم رپورٹر میں نے ندائے کراچی اخبار ایک شروع ہوا تھا کراچی میں وہاں سے اسٹارٹ کی اچھا ہاں تو مجھے خبر بنانے بھی نہیں آتی تھی اسٹارٹنگ میں نا تو میں نے ایک دفعہ خبر بنائی ایک اچھی بات بتا رہا ہوں ایڈیٹر کے پاس میں لے گیا تو اس نے دیکھی نا اس نے کم سے کم 60 سے 70 غلطیاں نکالی ہوں گی 2 پیج کی خبر پہ جب میں نے اس کی غلطیاں دیکھی نا میں نے کہا اسماعیل تیرا یہ آخری دن ہے بیٹا بھاگ تو ایڈیٹر جو تھا وہ سمجھدار تھا اس نے مجھے بٹھایا اس نے کہا یہ تمہاری 60 یا 70 یا 50 غلطیاں نظر جو آ رہی ہیں نا
جب میں شروع میں آیا تھا نا میری غلطیاں اس سے بھی زیادہ تھیں. اچھا. اس نے مجھے حوصلہ دیا, اب چاہے اس نے سچ کہا یا مجھے حوصلہ دینے کے لیے کہا, لیکن جب اس نے یہ بات کی نا پھر میرے دل میں ہاں میں بھی صافی بن سکتا ہوں. تو پھر میں گیا, غلطیاں درست کی اپنی, پھر لکھ کے آیا, پھر بھی 20-15 غلطیاں نکلی. پھر میں دوبارہ گیا تو کافی وقت لگا مجھے, 4 گھنٹے لگے ہو گئے اس وقت جب شروع میں تھا. پھر لفظوں کو سیدھا کیا, لکھا. پھر اس نے کہا کہ جب صبح اخبار میں یہ پبلش ہوگی خبر, پھر آپ اس کو پڑھنا کہ آپ نے دی ہے وہ کیا تھی, اب جو پبلش ہو رہی ہے اس میں کتنی غلطیاں ٹھیک کر کے ہم شائع کر رہے ہیں, اس کو پڑھا کرو. پھر مجھے اس نے کہا کہ جو بڑی اخبارات ہیں اس میں غلطیاں کم ہوتی ہیں, آپ اس کو پڑھا کریں. بالکل. پھر اس دن کے بعد میں جیسے ہی دفتر جاتا تھا 3 گھنٹے پہلے پہنچتا تھا, اور ایک فائل بنی ہوتی ہے ہمیشہ اخبارات کے دفتر میں, نیوز چینل دفتر میں فائل آتی ہے, صبح بن کے آتی ہے کہ اس میں تمام اخبارات. پھر میں ان کو اسٹڈی کرتا تھا. کہ کون سی ایئر کی بات ہے؟ یہ 2013 کی بات ہے, 2012 13 14 کی بات ہے. تو اس وقت پھر میں یہ چیزیں پڑھنے لگ گیا. تو اسی طریقے سے آہستہ آہستہ, میں ابھی بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں مکمل صافی تھا, غلطیاں ہوں گی ہمارے اندر کیونکہ ہم سیکھ رہے تھے اس وقت. بالکل. اور یہ صافت ایسی ہے کہ آپ مکمل نہیں ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ مکمل صافی ہوتا ہے, اس سے بھی کوئی غلطی ہو جاتے. جتنا آپ فیلڈ میں اترو گے تب ہوگا. بڑی مشکلات ہوتی ہے صافت. اور پھر دوسری بات یہ کرائم رپورٹر, اس وقت کراچی کے حالات ایسے تھے کہ 100 بندہ لاشیں مل گئی. بالکل. تو میں ایک یہ بتاؤں کہ ہم ایک کرائم رپورٹر جو رات میں 12 ساڑھے 12 بجے بیٹھتے تھے, بھائی تعداد بتاؤ کتنی ہے تمہارے پاس, وہ کہتا 70, دوسرا کہتا تھا 75. پھر میں کیا کرتا تھا, میں 5 جو ہے نا مرے ہوئے نہیں ہوتے تھے لوگ اس ٹائم, تو اگر 2013 اور 14 بوری بند لاشیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بریکنگ آ گئی, فلان جگہ سے لاش مل گئی. اور پھر ہم لوگ 5-10 نا لاشیں اوپر لکھ کے جاتے تھے. یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں, دوسرے بھی کرتے جی. اب 50 بندے مرے, ہم لکھتے تھے 60 بندے آج کراچی میں مر گئے ٹارگٹ کے لیے, ایڈوانس میں. اور صبح تک اس سے یا تو پوری ہو جاتی تھی تعداد, یا تو 19-20 کم ہو جاتی تھی. پھر یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ اس صحافی نے اگر 60 لکھی ہیں تو کب سے لکھی ہے بھائی, کچھ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا. تو ہم پھر اسی طریقے سے اپنے اخبار کو پبلش کرنے میں, زیادہ پڑھنے کے لیے اس میں تھوڑا سا خوف پیدا کرتے تاکہ لوگ اخباریں پڑھیں. جتنا اس میں خوف ہوگا اتنی نیوز. تو اگر میں کہوں یہ تو فیک رپورٹ نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں, ہمیں اندازہ تھا نا, تجربہ تھا کہ صبح تک 10 بندے اور گر جائیں گے. اس وقت تو ایسا تو ہم سے تعداد سے بھی زیادہ ہو جاتے تھے. پھر مارننگ میں 2 اخباریں 3 اخباریں کراچی میں چھپتی تھی, نیا اخبار. اتنا یقین تھا کراچی کے حالات پر, اب تو گر جائیں گے اتنے بندے. اتنے گر جائیں, ابھی تو نہیں ہوتا. ابھی تو مشکل سے 1 2 3 ٹارگٹ کلنگ بہت کم ہو گئی ہے, بہت کم ہے, ہو ہی نہیں. بلکہ ہم کہیں گے ابھی اللہ نہ بالکل کرے ہوئی نہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی, پر آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے. اسٹریٹ کرائم. اب یہ اس میں کہتا ہوں, میرے جو رائے ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ حکومت خود کرا رہی ہے کرائم جو کر رہے ہیں اسٹریٹ کرائم. کیونکہ بے روزگار لوگ کہاں جائے گا جب ایک بچے کے گھر میں دودھ نہیں ہوگا. اکثر جو لوگ پکڑے جاتے تھے نا ڈکیٹی میں یا دوسرے ملزم جو پکڑے جاتے ہیں, ہم ان سے انٹرویو کرتے ہیں, وہ یہی کہتے تھے سر ہمارے کھانے میں کچھ نہیں ہے. میرا بیٹا رات کو 2 بجے اگر بیٹا رو رہا ہو دودھ دو, میرے پاس پیسے نہ ہو, میں کیا کروں. مجبوراً ہم چور بنتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں سر, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اور کسی کا پہلی دفعہ ہوتا تھا, کسی کا دوسری دفعہ ہوتا تھا, کام پہ لگ گئے تو وہ بچے اچھے ہو گئے. ایسے میں نے ڈکیٹ دیکھے جو مجبوری میں کرتے رہے, پھر ان کو اچھی جاب لگ گئی, سدھر گئے لوگ. آج وہ ماشاءاللہ اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں. کوئی تو ڈاکٹر بن گئے بعد میں, شروع کی بات ہے جب ان کی عمر 16 17 18 سال تھی, غلط کاموں میں آئے پھر بہتر ہو گئے. تو کافی اس طریقے سے بہتراؤ آیا. اب یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ آپ ہر آدمی کو فیسلٹ کریں, اس کے گھر میں کھانا ہے نہیں ہے پوچھیں. لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ایک سفید پوش بھی بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے جو اچھی جاب کر رہا ہے. گورنمنٹ ملازم ہے وہ بھی ایڈوانس لے لیتے ہیں, بینکوں سے لون لے رہے ہیں, کیونکہ مہنگائی ان پر بھی ہے. ان کی 50,000 سیلری ہے, 60,000 سیلری ہے, نہیں قابو ہوتا, نہیں پورا ہوتا. میں اگر زیادہ میرے پاس انکم ہے تو میں بھی بڑے مشکلوں سے ایڈجسٹ کرتا ہوں. بیگم کو کہتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے, اس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے. لمیٹڈ ہم نے کر دیا, پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. اسٹریٹ کرائم وقت کو چاہیے کہ ان کے لیے روزگار فراہم کریں, کمپنیاں کھولیں, ان کو ریلیف دیں. بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں, کمپنیاں کرنگی انڈسٹری ایریا ہے, نیو کراچی میں انڈسٹریاں ہیں, وہ بند ہوتی جا رہی ہیں. گیس نہیں ہے بھائی, بجلی نہیں ہے, اور بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ بس صرف آئندہ جو سوچ سکیں گے کہ بجلی تھی ہمارے پاس. بالکل جیسے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ سب سے خوشحال آدمی وہ ہے جس کی پگار یا تنخواہ 1 تولہ سونا اس سے زیادہ ہو. اگر اب دیکھیں تو سونا 2 لاکھ میں جا رہے ہیں اور تنخواہیں کتنی 25 سے 24 ہزار میں چل رہی ہیں. یہی بات ہے, 1/4 بھی نہیں ہوگی اگر ہم بات کریں تو.
اچھا کچھ لوگ تو اچھے ہیں جو کمپنیز میں کام کر رہے ہیں 15,000 میں سیلری ان کی، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 25 سے کم نہ ہو، آج تک وہ کمپنیاں 15,000 ہی دے رہی ہیں. اچھا پھر بڑھائیں گی تو ایک اور بات بتا رہا ہوں، نوٹ کروا رہا ہوں، اگر کوئی ہے ان میں تو عمل کریں. کمپنی والے کیا کرتے ہیں پھر ان کو اوور ٹائم دیتے ہیں، 3 گھنٹے آپ نے اوور ٹائم میں، پھر 25 دوں گا. بھائی تو 25 تو آپ کو 8 گھنٹے کے دینے، اوور ٹائم کی سیلری آپ نے الگ دینی ہے اس کو، نہیں آپ نے کرنا کرو نہیں تو لیفٹ. اب وہ غریب آدمی مرے کیا نہ کرے، لگا رہتا ہے بیچارہ، شکایت بھی نہیں کر سکتا. پر پھر بھی اگر بات ہے کہ ذلت کی موت سے عزت کی موت بہتر ہے، اور عزت کی روٹی اگر آپ جس طرح سے بھی کھا رہے ہو وہ گزر جائے گی. جیسے کہ اگر لوگ بیٹھے رہتے ہیں گورنمنٹ نوکری کے لیے کہ گورنمنٹ آ کے ہمیں دے، میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چلاؤں گی، میں کچھ نہیں پڑھوں گی، میں کچھ نہیں کروں گی، بھائی گورنمنٹ آ کے مجھے کھانا دے دو، ایسا نہیں ہوگا. بہت سارے ایسے پرائیویٹ ادارے ہیں، آپ جاؤ ادھر اپلائی کرو، کچھ بھی کرو، بھلے ہی تنخواہ کم ملے پر مل تو رہیے نا، مل تو رہیے نا. آپ جو ہے ڈکیٹی کرنے کے بجائے آپ جا کے ادھر کام کرو. یہی بات ہے، بے روزگاری ہے اصل میں ہمارے اسکولوں میں. اگر میں دیکھوں بے روزگاری تو ہے، پر بے روزگاری لوگ اسی لیے زیادہ تر یہی بولتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ نوکری نہیں دے رہی. آپ پرائیویٹلی بھی کام کر سکتے ہو، پرائیویٹ سیکٹر میں کام. اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جہاں پہ یہ جو اسٹریٹ کرائم کر رہے ہیں ان کی ایج تقریباً 18 سے لے کر 25 سال کے درمیان ہوگی. بھائی آپ 18 سے لے کر 25 سال تک کے درمیان آپ کو گورنمنٹ کہاں سے نوکری دے گی؟ آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہو کہ گورنمنٹ ہمیں نوکری دے. آپ اپنی تعلیم تو کمپلیٹ کرو، آپ نے پڑھا ہے، گورنمنٹ آپ کو تعلیم دے رہی ہے، سرکاری کالجز ہیں، سرکاری اسکول ہیں، آپ ادھر جا کے پڑھو نا. اور ہم یہی انتظار کر رہے ہوتے کہ گورنمنٹ آ کے ہمیں کھانا دے دیا، ہم کھا لیں گے. اس ایج کے لیے تو بہت سارے ایسے پرائیویٹ ادارے ہیں جہاں پہ انٹرنشپ ہو رہی ہے، جہاں پہ چھوٹی موٹی نوکریاں ہیں، بینک ہیں آپ کو دے رہی ہیں فیسلٹیز، آپ جا کے کام کرو. پر میں اگر یہ کہوں کہ بے روزگاری کے علاوہ اسٹریٹ کرائم بھی ایک ٹرینڈ بن چکی ہے. ٹرینڈ بن چکا ہے، یہی بات ہے، شوق ہے لوگوں کو، شوق ہے. یہ رات کو ابھی ایک ڈکیٹ گرفتار ہوئے ہیں کراچی میں، تو وہ ڈکیٹی کرتے ہوئے ویڈیو بناتے تھے اور فیس بک پہ اپلوڈ کرتے تھے، دیکھو ہم نے کتنا کارنامہ کر دیا. بالکل یہ جہالت ہے، یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ مطلب کہ نہیں ہم سکھا پا رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے، پتہ ہی نہیں ان کو. وہ یہ چاہتے ہیں شوق، کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہا. اسکول کے بچے ہیں، کالجز کے بچے ہیں، یہی کریں، یہی کر رہے ہیں. آپ پارٹ ٹائم گھر پہ بیٹھ کر بھی ٹیوشنز پڑھا لو، کچھ کما سکتے ہو. پر نہیں، ایک چیز ہو جاتی ہے، میں بتاؤں کہ یہ اسٹریٹ کرائم بھی ایسا نشہ ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ لگ جائے آپ نکلو گی نہیں. لگ جائے، یہی بات ہے، عادت بن جائے گی، ہیبٹ بن جائے گا. ہیبٹ ایک جسم کا حصہ بن جاتا ہے، بالکل اس کو ہٹانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے ان کی. لوگوں کو سال لگ جاتے ہیں، پوری زندگی لگ جاتی ہے اتنی رقم کمانے کے لیے. آپ ایک مرتبہ صرف گن رکھ کے وہ رقم چھین سکتے ہو. جب میں نے میٹرک کی نا 1997 میں، مجھے شوق نہیں تھا پڑھنے کا. میں نے کہا بڑا بھائی نے انٹر کیا ہے، بی اے کیا، اس کو ڈیوٹی نہیں ملی، مجھے بھی نہیں ملی. یہ کانسیپٹ تھا 97 کی بات کر رہا ہوں. تو 4-5 سال نا میں ایسے ہی کراچی میں خوار رہا، کبھی اس مریض کو لے جاؤ، کبھی ادھر لے جاؤ، ان کی دعائیں لیتا رہا. خدمت کل فاؤنڈیشن بنا لی ہم لوگ. کوئی بولتا تھا عیدی بنا ہوا ہے، گھر والے بھی ڈانٹتے تھے، کوئی کاروبار کر، کام کر. پھر میں کسی کمپنی میں لگ گیا، تھوڑا تھوڑا کرتا رہا. پھر میں جب میڈیا میں آیا نا، اس میں سچ بتا رہا ہوں، میڈیا میں جب آیا نا تو میری تعلیم میٹرک تھی. تو میں جیسے ہی سی وی بنائی تو اس نے کہا کہ بھئی میٹرک تعلیم میں میڈیا میں تم نہیں آ سکتے، بالکل، تو آپ کم سے کم آگے پڑھو. تو اس وقت پہلے پابندی تھی تعلیم پر، اگر 4 سال یا 3 سال کا گیپ آتا تھا تو آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے تھے. تو جب مشرف کا دور ہے اس میں اس نے تعلیم پہ پابندی ختم کی کہ آپ کسی بھی عمر میں پڑھ سکتے ہو. بالکل. تو یہ اچھا اس نے کام کیا. تو مجھے نہیں پتا تھا اس وقت، کیونکہ اپڈیٹ نہیں تھی، سوشل میڈیا اتنی عام نہیں تھی اس وقت. پھر میں کسی ایک پروفیسر کے پاس گیا، وفاقی اردو یونیورسٹی کہیں بھی، یا کسی بھی ایک پروفیسر کے پاس گیا. تو میں نے کہا یار مجھے کوئی 2 نمبر نے ڈگری بنا دے تاکہ میں میڈیا میں جاؤں. سچ بتا رہا ہوں یاد بات. بالکل. تو اس نے مجھے کہا، اور میڈیا کے سامنے سچ کرنا اچھی بات ہے ویسے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، یہ میں بتاؤں. تو میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے بٹھایا. وہ بھی میری کمیونٹی کا تھا، رند تھا، بلوچ تھا، اس لیے میں اسے ڈر کے گیا کہ ایک صحافی اور بھی تھا، ابھی بھی وہ اس چینل میں چل رہا ہے، نام نہیں لوں گا، اس وقت اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ میرے ساتھ کہہ رہا چل تمہارا رند بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ حل دے گا وہ. میری تو کانسیپٹ یہ تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کچھ نہ کچھ کر دے گا. وہ آپ کے فرینڈ تھے؟ میرے فرینڈ تھے، وہ بھی میڈیا کے تھے. تو ہم جب وہاں پہنچے تو اس نے ہمیں چائے پلائی، بٹھایا، سمجھایا. اس نے کہا بیٹا ابھی مشرف نے قانون پاس کیا، آپ کسی بھی عمر میں پڑھ سکتے ہو.
ابھی آپ کی اتنی عمر نہیں, اس وقت میری 30, 31, 32 سال عمر ہوگی اندازاً, تو اس وقت کہہ رہا ابھی پڑھ سکتے ہو. پھر میں نے اس کے بعد جب اس نے مجھے سمجھایا آدھا گھنٹہ, اس نے مجھے لیکچر دیا, مجھے بڑا اچھا لگا وہ لیکچر, اور اس کے بعد فوراً میں گھر آیا اور جا کر میں نے ایڈمیشن لیا, پرائیویٹ طور پہ پڑھنا شروع کر دیا. اتنا پڑھا کہ میں نے ماسٹر کر لی. ماسٹر کرنے کے بعد میری آنکھیں ویک ہو گئیں, مجھے نظر نہیں آتا تھا, جب میں پیپر دے رہا تھا آدھا آدھا گھنٹہ میں نظر نہیں آتا تھا کچھ, کیا کروں. میں پرنسپل کے پاس گیا, یونیورسٹی کے پرنسپل تھے, اس کی کیمپس تھا. میں نے کہا سر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے گھنٹے آدھے گھنٹے تک. کہہ رہے کیوں؟ میں کہا مجھے نہیں پتا, نظر ویک تھی. تو اس نے کہا بھائی آپ کو یونیورسٹی پرمیشن فٹافٹ نہیں دے گی, مطلب فوری طور پہ نہیں دے گی, آپ کا چیک اپ ہوگا, اگر وہ واضح ہوگا کہ اس کو واقعی نظر نہیں تھا پھر پرمیشن ہوگا, پھر آپ کو اسپیشل کوٹا میں رکھ سکتے ہیں. لہٰذا کیسے بھی کر کے میں نے وہ ماسٹر سیکنڈ پوزیشن میں لی, ورنہ میں نے بی ایڈ کیا فرسٹ پوزیشن میں, بی اے فرسٹ پوزیشن میں لیا, لیکن ماسٹر میں سیکنڈ پوزیشن میں آ گیا, اس لیے کہ مجھے آدھا گھنٹہ نظر ہی نہیں آتا تھا. میں لکھوں کیا؟ پرنسپل کہتا تھا انویجیلیٹر بھائی مجھے آ رہا ہے, میں کیا کروں, میں لکھوں گا, میرے میں کچھ نہیں ہے, بس یہ قدرتی طور پہ کچھ تھا. اب صحیح ہوں میں. پھر میں نے آئس چیک کی, LRBT ہمارے یہاں ہے, آنکھوں کا اسپتال ہے کرنگی میں, بڑا اچھا ادارہ ہے, فری میں علاج ہے. میں اس کے پاس گیا, وہاں جب دکھایا تو اس نے کہا بھائی آپ کے آئس ویک ہے, آپ گلاسز لگائیں. تو یہ ریزن تھا اس کا. تو الحمدللہ ابھی میں ایجوکیشن میں بھی کام کر رہا ہوں. بالکل بالکل, جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کے فرینڈ نے آپ کو یہ کہا کہ چل بھائی 2 نمبر ڈگری بنا لیں گے. 2 نمبر مطلب یہ کہ چلتے کو حل دے گا. جالی چلے, فرینڈ نے کہا ہے آپ کو اور آپ نے اس کی بات مان لی اور آپ چل دیے. بالکل اسی طرح جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ 14, 15, 16 سال 25 سال تک کے درمیان کے جو اگر ہم ان کو بولیں ینگسٹر ہے جو اسٹریٹ کرائم کریں, اگر میں کہوں تو یہ بھی سنگت کا اثر ہے. سنگت کا اثر ہے. میرے پاس ابھی اسکول میں ہوتا ہوں, کافی لوگ آتے ہیں, سر میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے دو. اس سے لگتا ہے جیسے کہ کوئی ہم نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے اور آئے گا بندہ ڈگری بنا کے بندہ دے گا. ارے بھائی میٹرک آپ بورڈ سے کرو گے. تو ابھی الحمدللہ میرے پاس ایسے بچے ہیں جن کی عمر 30 سال 32 سال ہے, 8 سے 10 میں نے ان کو پرائیویٹ ایڈمیشن دلایا ہوا ہے. شام کو ہمارے پاس ٹیوشن آتے پڑھنے, ہم ABC سے اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں, بالغانہ تعلیم دے رہے ہیں اپنے علاقے میں. ہمارا علاقہ بلال کالونی کا ہے, وہاں مطلب کہ اتنا شور نہیں ہے, کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن فقدان بہت ہے تعلیم کا. کب سے اسٹارٹ کیا ہے آپ نے یہ کہا؟ ایجوکیشن میں 2017 میں آیا ہوں. 2017 جی. بی ایڈ میرا مکمل ہوا ہے 2016 میں. جیسے بی ایڈ میں نے مکمل کیا تو مجھے پتا چلا کہ تعلیم دینی کیسے, بالکل اس میں یہ سکھایا جاتا ہے چیزیں. تو جو ہم تعلیم حاصل کی تھی ہم نے, وہ اس میں اتنی مطلب اپڈیٹ نہیں تھی. تو بی ایڈ کے بعد مجھے شوق ہوا. پہلے تو مجھے مطلب اتنی نفرت تھی بچوں سے کہ یہ ناک صاف کرنا پڑے گا. ہم ایسے کرتے تھے گاؤں میں کہ دیہات میں اسکول آتے تھے بچے تو ٹیچر بیچارہ ناک صاف کروا رہا تھا, بیٹا صاف کرو, منہ دھو. یہ پھر میں ایسے ہی ایک بغض کرتا تھا کہ یہ بچوں کے ناک صاف کرنے, میں تو ٹیچنگ میں نہیں جا سکتا, میں تو اسکول نہیں کھولا. لیکن جب میں نے بی ایڈ کیا تو مجھے شوق ہوا کہ تعلیم دینی کیسے. بالکل. تو میں نے اپنے ادارے میں 2017 میں اسکول اوپن کیا, پھر اس کو 2018 میں نے رجسٹر کروایا. ابھی الحمدللہ بورڈ سے ریکگنائز بھی ہے, 3 سال ہے میرے پاس ریکگنائز ہے. اور الحمدللہ آج میرے 3 کیمپس ہو چکے ہیں. تیسرا کیمپس میں 2017 میں آج تک 3 کیمپس بنائے. ہمارے علاقے میں بڑے اسکول ہیں, ایک کیمپس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپڈیٹ ہی نہیں ہو پا رہے ہیں, آگے جا نہیں رہے. اور میں یہ بات بتاؤں کہ آج تک میرا بچہ کوئی میٹرک میں فیل نہیں ہوا. الحمدللہ اتنی اس پہ محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں. جیسے جیسے دن میٹرک کے قریب آئیں گے ان کی میں ٹائمنگ بڑھا دیتا ہوں. 1 بجے چھٹی ہو رہی تھی, ان کی پیرنٹس سے رابطہ کرتا ہوں, 2 بجے چھٹی کرائیں گے. پھر شام کو ان کو اپنے پاس ٹیوشن بلائیں گے. اچھے ٹیچر ان پہ تعینات ہوتے ہیں, اس پہ اچھے ٹیچر ہم رکھتے ہیں تاکہ ان کو بہتر سے بہتر تعلیم جو ہے فراہم کی جائے. اور الحمدللہ ابھی میرا جو علاقے میں ایریا میں جو اسکول ہیں, میں کراچی کی بات تو نہیں کروں گا, ایریا میں ابھی فی الحال اس وقت میرا اچھے سے اچھا گریڈ آ رہا ہے. اور الحمدللہ مطلب کہ بچے ایسے آ رہے ہیں. ابھی پچھلے حالیہ میں جو پیپر ہوئے میٹرک کے, اس میں ہم نے میٹرک بورڈ سے بھی ریکگنائز کرا, سینٹر بھی لگوایا. تو اس سال میری کوشش ہے کہ گرلز کے لیے سینٹر بنے, میٹرک بورڈ کا سینٹر گرلز سے بنے, کہ ہماری بچیاں کرنگی میں دور دراز جا رہی ہوتی ہیں, رکشوں میں جا رہی ہوتی ہیں, کافی غریب لوگ ہیں پیرنٹس, وہ خرچہ برداشت نہیں کرتے ہیں, کرایہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں, وہاں بچیاں دور دراز جا رہی ہیں. ابھی میری کوشش یہ ہے کہ بورڈ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو گرلز کر دیں تاکہ بہتری طریقے سے گرلز جو ہے وہاں پر آ کے پیپر دیں. گھر کے دہلیز پہ ان کا سینٹر بناؤ تو اچھا رہے گا. بالکل بالکل, بہت اچھی چیز ہے. آپ اسکول بھی چلا رہے ہیں, پر ایجوکیشن کے بارے میں بعد میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم صحافت کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کرائم رپورٹنگ کر چکے ہیں, آپ نے اخبار میں لکھا ہے, آپ کے جو آرٹیکلس وغیرہ نیوز وغیرہ. تو یہ سوال ہوگا میرا آپ سے کہ ایک کرائم رپورٹر کو
کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوسائٹی وائز ایریا وائز, کون کون سے لوگ اس کو پریشرائز کرتے ہیں, کیونکہ اگر میں کہوں کہ میڈیا میں سب سے زیادہ کام ایک انویسٹیگیشن رپورٹنگ جو ہوتی ہے ایک یہ ہے, اور ایک دوسرا جو ہے کرائم رپورٹنگ, تو اس میں آپ کو کون کون سے مشکلات درپیش آئے, آپ اس حوالے سے بتا دیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ کرائم کے حوالے سے, تو کرائم رپورٹر کو احتیاط کرنی چاہیے, محتاط رہنا چاہیے ہر بندے سے. کوئی بھی رپورٹنگ کر رہا ہے نا, اس کا کام ہے رپورٹنگ کرنا, رپورٹنگ کرے, اس کا موقف لے, پھر متعلقہ تھانے میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس سے رپورٹنگ لے, اس کا موقف لے جو ذمہ دار ہے. کافی صحافی ایسے ہوتے ہیں کوئی خبر چل گئی, کوئی حادثہ ہی مر گیا, وہ فوری طور پہ یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے آج لوگ ٹک ٹاکر یہ وہ اپنے آپ کے جو ہے ویورز بڑھانے کے چکر میں ویڈیو بنائی کھڑے ہو گئے, جی یہ ڈکیتی ہو گئی, مر گیا بندہ, اب پتہ نہیں چلے گا وہ ایکسیڈنٹ میں مرا ہے, بعد میں اس ویڈیو کو فوراً جو ہے کر دے گا. کچھ چینل ہمارے یا کچھ ایسے میڈیا کے دوست ہوتے ہیں وہ غلطی سے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر کے اپنے رینکنگ بڑھانے کے لیے بریکنگ نیوز کے چکر میں وہ کبھی کبھی فیک خبر بھی ہم چلا لیتے ہیں. ایسا سوچنا چاہیے کہ بریکنگ کے چکر میں بندے کو نہیں جانا چاہیے, اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے متعلقہ تھانہ کب رپورٹ کرے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے تھانے والے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو اس چیز کو شائع فوراً نہیں کرتے. اب کوئی واقعہ ہو گیا رپورٹ ہوئی تو وہ یہ نہیں کہتے کہ رپورٹ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ابھی ہمارا افسر جا رہا ہے, وہ جائے گا چیک کرے گا, اس کو 2 گھنٹے گزر جائیں گے, لیکن ہمیں خبر تو بریک کرنی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ چیزیں آتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے خبر جس نے کرائم کیا ہوگا لازمی وہ ایریا کا ہوگا, کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا, کوئی نہ کوئی دشمنی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارا دشمن بن جاتے ہیں, ہمیں تھریٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر فار ایگزامپل جیسے کہ کراچی میں منشیات پہلے عام تھی, اب پھر دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, حکومت کو چاہیے, آج سندھ کو چاہیے کہ اس پہ بڑا مسائل ہیں. اب ہمارے گھوٹکی ضلع ہے, وہاں پر آپ دیکھ رہے ہو دھاڑیل ڈاکو آئے دن ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہے اس کو بدنام کر رہے ہیں, جبکہ شہر میں اتنا کچھ نہیں ہے. جو لوگ وہاں جا رہے ہیں وہ خود پھنستے ہیں. کوئی لڑکی کال کر لیتی ہے کہ جانو جانو بولنا شروع کر دے گی تو وہ بندہ پہنچ جاتا ہے. اب پچھلے دنوں میں ایک قاری صاحب تھے, پیش امام تھے مسجد کے, وہ چلے گئے, پولیس کی پکٹ لگی, اس نے پکڑا, بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اب وہ شرم کے مارے کیا بتائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. بہت اچھا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے, میں چاہتی ہوں کہ اسے ہم آگے کنٹینیو کریں, پر ابھی فی الحال ایک ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک میں بلوچی میں لوں گی گولے چاروں کا نواد میں تو ایک ونڈوی بریک ہے, بریک کی سورے بریک کا پلتی مراگشہ بڑھ جا کریں. وشت کی گولے چاروں کا انچو بریک اچھے پہلا میں گپتران کن گئے تھی کہ یک کرائم رپورٹری یاری ایک صحافی یارا چی جیرانی ڈیمپانی کن گی بیتی چیا جب یک مردمی کرائم ایتھ کا کار کن گئی مردمانی رازہ پاش کان گوڑ ظاہر سی بات ہے مردم آگیا پریشرائز کرنا. انچو ماں گپتران کن گئے تھی اسلم رن صحابے گما گرانی پدم ہوتی گپترانا برجا کنی. تو بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے یہ مشکلات کے بارے میں کہ کون کون سے مشکلات سامنے آتے ہیں, تو میرے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہی ہے, جیسے اگر ہم کسی گینگ یا کسی اور چیز جو ہے ہم اس کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں, ہم کوئی رپورٹ بنا رہے ہوں, تو پھر وہ ہوتا ہے نا رشوت والا سین, وہ آپ کو یہ کرتے ہیں, پیسے دے دیں گے, کچھ بھی کر لیں گے, ضروری نہیں قیمتی گفٹ دے دیں گے, آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, آپ نے یہ رپورٹ نہیں چلانی, آپ نے یہ نہیں بنانا. تو آپ لوگ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہو؟ کیا کس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے, کیونکہ اتنے سال ہو گئے آپ نے رپورٹنگ کی ہے کرائم میں, تو ظاہر سی بات ہے اس حوالے سے ہمیں بتا دیں. بات یہ ہے کہ اگر جیسے کہ اگزامپل منشیات ہے, آپ منشیات کے بارے میں لکھو گے تو لازمی پھر آپ کو وہ تو ایسے خطرناک گینگ ہوتے ہیں, گھروں میں آ کر فائرنگ کر کے مار جاتے ہیں. تو صحافت میں یہ چیز کو خیال کیا جاتا ہے کہ جو چیز افسران کے نالج میں نہ ہو تو اس کو شائع کی جائے, یا جیسے کہ افسران کو پتہ ہے کو ملا ہوا ہے تو اس کو اس اینگل سے چلائیں کہ پہلے تو اپنی سیفٹی ہو, آپ رہے اسی علاقے میں اور اسی کے خلاف خبر چلاؤ گے تو ان چیزوں کا احتیاط کرنا پڑتا ہے, اور ان کی رپورٹنگ بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ افسران جو ہے ان کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہیں. تو اس کی ایک مخصوص چیز ہوتی ہے, اس طریقے سے لے کے چلائیں. ضروری نہیں ہے خبر چلانے سے آپ کا ایکشن ہو, آپ کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے. اگر آپ خبر چلانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو چلائیں, جس پہ مسئلہ حل نہیں ہے تو اس کو اپنے تعلقات کے ذریعے اس کرائم کو ختم کرائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے. کافی چیزیں کہیں پر مجھے رپورٹ ہوتی تھی
اور یہ ہے کہ ہم ان کو اطلاع دیتے تھے، افسران کو نہیں کہتے تھے، خبریں بھی چلائی ہیں کافی دفعہ مجھے تھریڈ بھی ملے ہیں، رشوت کے لیے بھی کہتے ہیں، خود پولیس والے سٹنگ کرتے رہتے ہیں، جوئے چلتے ہیں، ہم اگر جوئے والوں کو پریشان کرتے ہیں جیسے کہ انہیں خبر چلاتے ہیں تو وہیں سے پولیس افسران تو نہیں کہوں گا، سپاہی جو ان سے ملے ہوتے ہیں نیچے لوگ، تو وہی ہمارا نمبر دیتے ہیں ان کو کہ یہ فلانا رپورٹر خبر چلا رہا ہے، آپ اس کو خوش کر دیں. تو اس طریقے سے بعض اوقات ان کے ہی بندے ہوتے ہیں، کچھ کے تو جو نچلی سطح پہ صحافی ہوتے ہیں جو زرد صحافت کرتے ہیں وہ ان کے کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں اکثر کے، کرائم رپورٹروں کے ساتھ پھر وہ مل جاتے ہیں، سر یہ نہ کریں، سر یہ نہ کریں. ایسے بعض اوقات کئی لوگ آئے ہیں ہمارے نظر میں. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں اس پہ ختم ہونے والی یہ نہیں ہیں. آج بھی ہر جگہ جو ہے منشا چل رہا ہے، حکومت کچھ نہیں کرتی. ایک صحافی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ چلاتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے، نہیں چلاتا تو عام شہری اس کو جینے نہیں دیں گے. بھئی آپ صحافی کس لیے ہو، آپ یہ چیز دیکھ رہی ہو. اب اس چیز کو کوئی آگے آنے والا بھی شخص نہیں ہوتا. اگر آپ رپورٹنگ کر رہے ہو نا، آپ بولو بھائی گواہی دو مجھے یا آپ میرے ساتھ تھانے چلو، کوئی بھی نہیں آئے گا. یہاں سارے تیار ہو جائیں گے، چلتے ہیں آگے، آپ واحد اکیلے ہوں گے. تو اس طریقے سے بھی وہ چیزیں رپورٹ دی، کیونکہ ہر چیز کا چاہیے پروف یہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل. ایک اور چیز ہے، جیسے ایز اے کرائم رپورٹر پڑھا گیا ہے ہم نے اور ابھی بھی ہے اس چینل میں کہ ایک کرائم رپورٹر کو ایک ایریا دیا جاتا ہے. ایریا دینے کے بعد پھر اس کو اسی ایریا کے جو ہے تانے لے کر جاتے ہیں، ملواتے ہیں سب سے کہ یہ ہے کرائم رپورٹر، یہ یہاں پہ کرائم جو ہے رپورٹنگ کرے گا یا کرے گی. تو پھر اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، اس کا نام، پتہ جو ہے، فون نمبر وغیرہ وہ اپنے پاس، اگر ہم بولیں درج کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. تو یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ صحیح ہے یا غلط؟ کیونکہ جب پولیس اسٹیشن کو، پولیس تانے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کرائم رپورٹر یہاں پہ کام کر رہا ہے یا کام نہیں کری، تو ظاہر سی بات ہے تعلقات تو ہوتے، وہ منع کر دیں گے، آپ نے نہیں کرنا. کیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. پولیس تو ظاہری طور پہ کبھی آپ کو منع نہیں کرے گی، وہ کسی نہ کسی اینگل میں آپ کے ساتھ سلام دو بنائے گی، تعلقات بنائے گی. اسی طریقے سے وہ روکے گی کہ ہمارے خلاف اگر رپورٹ کوئی آتی ہے تو اس کو خیال کیا کریں، ہم آپ کے اپنے وغیرہ وغیرہ ہے. تو جیسے کہ علاقوں میں جیسے کہ بڑی اخبارات ہوتی ہیں تو ان کے کرائم رپورٹر جو ہوتے ہیں، چیف کرائم رپورٹر ہوتا ہے، پھر کرائم رپورٹر ہوتا ہے. اب کچھ اخبارات میں علاقے وائز ہوتے ہیں، کرنگی ہو گیا، لانڈی ہو گیا، چھوٹے چھوٹے مضافاتی علاقے ہیں، وہاں بڑے کرائم رپورٹر کو وہاں جانے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. پھر وہ اپنے جو رپورٹر دوسرے ہوتے ہیں نجی اخباروں میں وہ رکھے جاتے ہیں، پھر وہ کام کرتے رہتے ہیں علاقے میں، اور اکثر ان کو تھانے میں ملوا بھی جاتا ہے، بھائی یہ ہمارا رپورٹر ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوگا ایریا میں تو یہ آپ کے پاس آئے گا مسئلے لے کر، تو اس کو سولو کیا کریں. تو کیونکہ وہ رپورٹر اگر اس کی تھانے میں عزت ہوگی تو وہ آگے چل پائے گا. اور جو نیا رپورٹر ہوتا ہے اس کو تھانے والے تو پہلی بات تو لفٹ نہیں کرے گا، بولے پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا. بالکل بالکل. تو اس طریقے سے بھی اگنور کرتے ہیں. اور جو پرانے صحافی ہوتے ہیں جن کو تھانے والے جانتے ہیں ان کو فوراً اندر بلا لیں گے، بولیں گے بھائی جو مسئلہ ہے یہاں بتا دیں، آپ رپورٹ نہیں کرو، ہم فوری طور پہ سولو کرتے ہیں. آپ کو ہمیشہ 100% یہ کہیں گے. بالکل. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کیس واقعہ رپورٹ ہوگا تو سزا ملے گی، نہیں تو پھر معافی تلافی ہو جائے گی. پگڑیاں پہن کے لوگ پہنچ جاتے ہیں مضافاتی علاقوں میں، صحیح ہے بابا، اللہ غلطی کرتا ہے نا تو یہ بھی غلطی ہوگی، بچے سے آپ معاف کر دو. بھائی سزا جزا نہیں ہوگی تو قانون کیسے ہوگا، قانون کی پاسداری نہیں ہوگی. میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی جو اتنی ایک رپورٹ بن گئی کہ وہ میرے لیے خطرے کا باعث تھی. میں نے وہ رپورٹ ادارے میں بھیجی، ادارے میں جب ہیڈ آفس میں جائی گئی تو انہوں نے اس خبر کو روک دیا. تو انہوں نے اچھا کیا خبر ہوگی، تو میرا 1 مہینے تک منہ بنا رہا. میں نے جی ایم کو کہا کہ تم جو ہو بکے ہوں گے، پیسے مل گئے ہوں گے تو تم نے میری خبر نہیں چلائی. اس نے کہا اسماعیل آپ ہمارے سمجھو کہ فرینڈ میں سے ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اچھے ایک رپورٹر ہم سے کھو جاؤ، یہ آپ کو مار دیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم احتجاج کریں گے مہینہ 6 مہینے سال. بابر کا کیا ہوا، جیو والا بیچارہ چلا گیا، آج کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ایسے کئی صحافی، ابھی مار صاحب ہمارے سکر میں تھے، بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے تھے، اس کو بھی شہید کر دیا گیا. بالکل. ایسے کئی ہیں. تو ہمیں اچھی صحافت کرنی چاہیے اور اچھے اقدام کرنے چاہیے. تو کبھی کبھی اگر خبر روکنی بھی پڑ جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کو روک کے، جس سے کہ آپ کے لیے مسئلہ ہے، اگر اس خبر چلنے سے دنیا کو فائدہ ہے تو آپ اس کو چلاؤ. فائدہ اور نقصان بھی دیکھنا چاہیے انسان کو. یہ نہیں کہ مجھے فائدہ ہے، میری جیب گرم ہو جائے گی اس خبر چلانے سے تو کسی انسان کو فائدہ نہیں ہے تو وہ خبر نہیں ہوتی، وہ سمجھو کہ اپنی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیدا گیری ہے. تو یہ زرد صحافت کہلاتی ہے. تو خبر ایسی بناؤ کہ جو معاشرے میں اچھا اقدام ہو. اب کافی لوگ جو ہوتے ہیں فحاشی گڈھے وغیرہ وغیرہ خبریں شائع کرتے ہیں، اخباروں میں چلتی ہیں، کچھ ایسی نجی اخبارات ہیں اس کو بڑا بڑا تصویریں بنا کے لیتے ہیں. یہ معاشرے میں خرابی پیدا کرتی ہیں. جس کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کو ہی پتہ چلے گا وہاں فلاں چیز یہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو خیال کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اخبار تو بچہ بھی پڑھ سکتا ہے،
وہ چیز کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے, فیملی بھی پڑھ سکتی ہے. تو ان چیزوں پہ اگنور کریں. ابھی کافی بہتر ہو گیا اس میں, پہلے یہ چیزیں عام تھیں, 1-2 اخباریں تھیں کراچی میں تو ان کو اپنے صحافی اپنے گھر میں نہیں لے جاتے تھے, نام نہیں لوں گا, ابھی بھی وہ سننے ہوں گی چیزیں. تو ان چیزوں پہ خیال کریں, معاشرے کو اچھا اقدام کرنا ہے, ہم نے سکھانا ہے, سمجھانا ہے. ہم صحافی اگر یہ کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی ریکنگ بڑھانے کے لیے تو غلط ہوگا. یہ نچلی سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں مطلب کہ وہ کرتے ہیں, تو ایسا نہ ہو تو بہتر ہے. بالکل بالکل. اچھا یہ سوال ہے آپ سے میرا, صحافت چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ صحافت اس لیے چھوڑی کہ ہمیں 6 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملتی تھی. سچ بتا رہا ہوں, ابھی بھی ایسے ادارے ہیں جو 6 مہینے سال تنخواہیں نہیں دے رہے. ان کا رونا دھونا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو اشتہارات دی ہیں وہاں سے ہمیں کلیئرنس نہیں ہوئی. اور ان کا اخبارات کا ایک ادارہ بھی بن چکا ہے, ان نے گورنمنٹ کو بھی رپورٹ کیا ہوا ہے. وہ ان کے بیچارے لگے رہتے ہیں کہ ہمیں کلیئرنس دو. جب واجبات ان کے کلیئر نہیں ہوں گے وہ صحافیوں کو کہاں سے تنخواہ دیں گے اپنے ادارے کو؟ یہ کافی پرابلم ہے پاکستان کے اندر, یہ سسٹم ایک آؤٹ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ صحافی جو اخبار کے مالکان ہوتے ہیں نا, وہ صرف یہ سے کٹ پتلی کی طرح ہم نے یوز کرنا ہے. کرائم رپورٹر ہو گیا, فلانا رپورٹر ہو گیا. تو ایک اخبار میں کام کر رہا تھا, اس کو کسی سے پریشانی تھی حکومت سے, تو وہ مجھے باور کر رہے تھے کہ اس کے خلاف خبر چلاؤ, اس کے خلاف خبر ڈھونڈو. ارے بھائی خبر کیوں ڈھونڈے, کہ مجھے فارغ کر دو. جب اس بندے میں خامی نہیں ہے تو میں کیوں چلاؤں کہ اس کے اندر خامیاں ہیں؟ بالکل. کرائم رپورٹر مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اچھے شہری کو بدنام کرو, کیونکہ اس کو بدنام کریں گے تو ایڈ ملیں گے. وہ کسی ادارے کا مالک تھا, کسی ادارے گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, اس سے ایڈ ملنے تھے میں لاکھوں روپے کے, تو میں نے اگنور کر دیا. میں نے کہا مجھے بھائی ابھی فارغ کر دیں, میری تنخواہ 25,000 ہے, میں دشمنیں لے کے پھرتا ہوں اور گناہ کے کام کروں, تو میں ایسا نہیں کروں. ابھی بھی کافی صحافی ایسے ہیں جن کو ابھی بھی مالکان جو ہے وہ یوز کرتے رہتے ہیں. اب وہ یوز ہوتے رہتے ہیں اور ان کا نام ہوتا ہے. جہاں یوز نہیں ہوں گے آپ وہاں آپ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کو تو کچھ آتا بھی نہیں ہے, تو پھر یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ادارے کے مالکان ہم رپورٹروں کو مطلب کہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. کافی ایسے ادارے ہیں, ہم پر کام اتنا لیا جائے گا اتنی تنخواہ نہیں ملتی. اب کیمرہ مین ہوگا, چھوٹے چھوٹے ادارے 20,000 25,000 30,000, بیچارے کو صحیح سے نہیں ملے گی, اس سے زیادہ وہ گاڑی میں پیٹرول خرچ کر لیتا ہوگا. پھر کہے گا اس نے بیٹری چرا لی. میں جب چینل 5 میں رہا تو اس وقت یہ چیزیں میں دیکھتا رہتا تھا. فلاں چینل کے رپورٹر کیمرہ مین پہ الزام لگائے کہ اس نے بیٹری کہیں اب کہیں گر بھی گئی, بھائی راستے میں گر جاتی ہے تو اس پہ الزام لگا بیٹری کہیں دے دی ہوگی, یہ دے دیا ہوگا, یہ سامان ہو گیا, یا کیمرہ کہیں سے لوٹ لیا. کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے بیچ میں, ابھی تو الحمدللہ بہت بہتر ہے. 100 بندے گر جانا, 60 بندے گر جانا, ہم صحافی ڈر کے صحافت کرتے تھے. لوکیشن میں پہنچنے مسئلہ, ہمیں لوگ مارنا بھی شروع کر دیتے تھے کہ ہمارا بندہ مرا ہے تم کیسے آ گئے. پارٹی کے لوگ بیچ میں آتے تھے, وہ ہم پہ تشدد کرتے تھے بلا وجہ, تاکہ یہ رپورٹ نہ ہو چیزیں, کہیں ہمارے چہرے نہ چلے جائیں, کہیں سچ نہ اگل دیں. تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں کرائم. ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی جو رپورٹنگ ہے نا, سمجھو کہ زبردست رپورٹنگ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں, اور کراچی میں بالکل امن ہے اس وقت. اسٹریٹ کرائم کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے, لیکن اندرون سندھ میں ابھی بھی وہی ہے. ناخدا لوگ بنے ہوئے ہیں. ابھی پیر صاحب ہیں ہمارے رانی پور کے, دیکھو اس نے کیا کیا. عبرت نہ سزا ہونی چاہیے ان لوگوں کو, تاکہ یہ کرائم نہ ہو, ہماری بچیاں محفوظ ہوں. گھر سے ہم بچوں کو باہر نہیں بھیج سکتے, ڈرتے ہیں کہیں کوئی اغوا نہ کرے, کہیں کچھ ہو نہ جائے. تو یہ چیزیں حکومت کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے. قانون تو ہمارا اچھا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہے اس پہ. بالکل. قانون تو اس طرح چل رہا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا, 9 مئی کے واقعے میں جو پکچرز ملی تھی وہ ویڈیوز سے وہ کیپچر کی گئی, وہ پکچرز جہاں پہ مارکس لگے ہوئے, اتنی بلر پکچر, پھر بھی ان پکچرز کو بڑے بڑے آرٹسٹ کو بلایا گیا, اسکیچز بنائی گئی کہ یہ لوگ ہیں. نادر سے رجوع کیا, پتہ نکلوایا اور ان کو اریسٹ کر دیا. بہت بہت اچھے سے کام ہوا, بہت انویسٹیگیشن ہوئی اس کے اوپر. پر اگر کسی جگہ ڈکیتی ہو, اس کی کلیئر فوٹیجز ہیں آپ کے پاس, اس کی پکچر واضح ہے, وہ ریگولری اسی ایریا میں وہ جو ہے وہ کرائم کر رہا ہو, وہ کیوں گرفتار نہیں؟ تو اس میں پولیس کا کردار ہے. پولیس کو چاہیے کہ ان کو فوراً گرفتار کریں. اگر وہ دلچسپی نہیں لے رہے, کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا, یا تو وہ ان کے ساتھ ملے ہوں گے, یا تو واقعی نہیں مل رہے ہوں گے. ممکن ہے کہ نہیں مل رہے ہوں, نئے بندے آتے ہیں. کرنگی والا بندہ اگر ڈیفینس میں ڈکیٹی مارے گا, نہیں اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ اس طرح ہو جائے گا نا کہ امیروں کا قانون دوسرا ہے اور غریبوں کا قانون دوسرا. یہ تو ہے, یہ نئی بات تو ہے نہیں. بالکل, کیونکہ اگر بلر فوٹیجز سے, بلر پکچر سے وہ جو ہے ملزم پکڑے جا رہے ہیں, تو کلیئر فوٹیجز اور کلیئر پکچر سے کیوں نہیں, وہ اسی ایریا کا رہائشی ہے, وہ کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ تو یہ تفتیشی افسر کام ہے, وہ ان سے ملا ہوگا. آپ اس کی جو رپورٹ ہے وہ بالا افسران کو کرنی چاہیے. بالا افسران کو کریں گے تو وہ کرے گا, نہیں کر رہے ہیں تو اس سے اور بالا افسر سے کریں, انشاءاللہ گرفتار ہو جائے گا.
قانون کو جب مدعی جو ہوتا ہے نا، مدعی اگر چست ہے نا تو سارا کام ہوگا، اگر سست ہے نا گھر بیٹھا ہوا ہے تو پولیس کام نہیں کرے گی۔ اور ایک اور مزے کی چیز جو میں آپ سے کہوں اسماعیل صاحب کہ وہ ہے کسی ایریا میں پولیس کی جو موبائل ہے وہ کڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس ٹائم کرائم ہو رہا ہوتا ہے وہ گاڑی ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ان کو یا تو دیکھ لیتے ہیں مل لیتے ہیں، میں تو نہیں کہوں گا ایسے، یا بعض اوقات ان کو جیسے کہ ایریا بڑا ہوتا ہے، تھانہ اس طرف ہے، وہاں ایریا میں کرائم ہو رہا ہوتا ہے تو موبائلیں اکثر چوراہوں پہ آگے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، اسنیپ چیکنگ کر رہی ہیں یا ویسے پیٹرولنگ کے دوران کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جیسے کال تھانے سے آگے فلان جگہ برداشت ہو فوراً ان کو پہنچنا ہے۔ بالکل کچھ افسر کیا کرتے ہیں وہ لوکیشن ہی غلط بتاتے ہیں۔ بالکل اب ان کو چاہیے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہر موبائل میں کیمرے ہونے چاہیے کہ ان کی لوکیشن واضح تھانے میں واضح ہوں۔ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، تھانے ہمارے جو ہے وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں پرانے حالات میں، نہ ان میں کیمرے ہیں نہ کوئی اور بات یہ کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے کرائم، اسٹریٹ کرائم کی جا رہی ہیں، اسی وجہ سے اس کو یہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہمارے ادارے ہیں ان کی نااہلی بھی ہے، نااہلی بھی ہے، یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ گورنمنٹ کیونکہ جب ان کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، جب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تو وہ کریں گے۔ قانون کی عمل درآمد نہیں ہوگا نا، ایک دن ہمیں گھر پر بھی سیفٹی نہیں ہوگی، گھروں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، 8 10 بندے آ رہے ہوتے ہیں، اب گھر میں خواتین ہوتی ہیں، دروازہ بجے گا لازمی وہ کھولے گی، بچہ بھی کھولے گا، اب پورے گھر کو لوٹ کے لے جاتے ہیں، باندھ کے لے جاتے ہیں۔ اب سفید پوش لوگ شرم کے مارے بتاتے بھی نہیں ہیں، ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں علاقوں میں، لیکن وہ رپورٹ نہیں کرتے۔ اب رپورٹ کریں گے کچھ لوگ یہ ہے اسماعیل صاحب وہ ڈرتے بھی ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب اگر 15,000 یا 20,000 اس کی تنخواہ ہے، وہ پوری فیملی چلا رہا ہے اور وہ ادھار بھی اٹھا رہا ہوتا ہے یا BC بھی ڈال رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے سسٹم میں، اور وہ تھانے میں جائے گا، تھانے والے تو بغیر پیسے کے کام نہیں کرتے ہیں، اکثر ایسے تھانے ہیں ہمارے یہاں، ایسے افسر تعینات کی جاتے ہیں اور باقاعدہ ڈیوٹی افسر تعینات کی جاتے ہیں کہ آپ نے اتنے دن میں کمانے، ہیڈ مورر ان کے ساتھ بیٹ مقرر کرتا ہے اور ہیڈ مورر پیسے لے کے لگتے ہیں، ابھی کافی ایماندار بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ جب جو ایک ہیڈ مورر ہوگا جتنا کمائے گا علاقے سے بیٹ کٹھی کرے گا، بیٹر ہوتی ہے، بیٹ کٹھی کرے گا، منشیات سے اٹھائے گا، جوا سے اٹھائے گا، فلاں سے اٹھائے گا، ڈکیٹوں سے اٹھائے گا، ایسے گروہ ہیں، رپورٹ بھی ہوتے ہیں، افسران ہٹا دیتے ہیں، دوسرا افسر آئے گا اس کو بٹھا دے گا، بولے گا بیٹھ بھائی کما، ہمیں بھی دے، ہم بھی کھائیں گے تم بھی کھاؤ۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایسے بہت سارے واقعے رپورٹ بھی ہوتے ہیں۔ اب پولیس میں رپورٹ ہے کہ فلاں افسر جو صحیح نہیں ہے، بھائی آپ کو اس کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، آپ اس کو ہیڈ کوارٹر بھیجا جا رہا ہے، اس کی کلیئرنس کیسے ملی، پھر اسی ایریا میں کیسے آ رہا ہے، آپ اس کو بدر کرو، کسی اور ایریا میں بھیجو تاکہ نئی جگہ جائے، اس کی کال ریکارڈنگ چیک کی جائے آپ کی کس کس سے بات کر رہے ہیں، نہیں ہوتا، قانون ہی نہیں ہے ہمارے یہاں تو۔ اب CCTV کیمرے ہر جگہ لگ جائیں گے، تھانوں میں کیمرے کم ہیں، ابھی ہو رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، یا تو ان کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی، گاڑیوں کو ٹریکر لگائیں، موبائلیں کہاں جا رہی ہیں، کافی ایسے موبائل ہی ہیں فنڈ اوپر والے کھا جاتے ہیں، موبائل ایسی کہ چلتی نہیں، دھکے لگا رہے ہوتے ہیں پولیس والے، اب سپاہی کیا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ بتاؤں، موبائل افسر جو گاڑی میں بیٹھے گا اس کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، بھئی آپ نے اتنے مہینے کے دینے، آپ نے اتنے روز کے پیسے دینے، نہیں تو اس کو اسی جگہ کھڑا کریں گے نا جہاں وہ خطرے میں ہوگا، یا تو سیکورٹی میں لگا دیں گے جہاں سارا دن سیکورٹی گزرتی رہے گی، وہاں سلوٹ مارتا رہے گا، یہ بھی سزا ہوتی ہے پولیس والوں میں۔ اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کماؤ پت ہوتے ہیں، جو بیٹے ہوتے ہیں ان کے، وہ افسران کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا، سیول میں گھوم رہے ہوں گے، ڈیوٹی پہ کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے، بس اس کو کام ہی ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، بڑی اچھی ڈسکشن تھی اس حوالے سے، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ایجوکیشن آپ دے رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے اسکول اپنا اسٹارٹ کیا، جب آپ نے اس کو رجسٹرڈ کروایا، اس ٹائم آپ کو کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایک تعلیمی ادارے کو بنانے میں، اس کو رجسٹرڈ کروانے میں، اس کو چلانے میں کون کون سی مشکلات جو ہیں وہ درپیش آتی ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اس کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے ذرا بتا دیں۔ جب میں میڈیا میں تھا تو آپ کو میں نے کہا کہ میں تعلیم بھی جاری تھی میری، کیونکہ میرا ابو فارمر تھا، وہ اتنی تعلیم مجھے نہیں دے سکتا، میں نے خود کمانا شروع کیا، اسٹرگل کی، پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ میڈیا میں جب آئے تو پتہ چلا کہ تعلیم کم ہونے کی وجہ سے بڑے ایشوز بنتے ہیں، تو میں ایک پروفیسر سے ملا، میں نے کہا مجھے حل بتائیں میں کیا کروں بھائی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تعلیم 3 سال کا گیپ آنے کے بعد آگے آپ اسٹڈی جاری نہیں رکھ سکتے، میرا تو 6 سال کا گیپ تھا۔ تو اس نے کہا بھائی مشرف صاحب نے یہ قانون پاس کر چکے آپ کسی بھی عمر میں کریں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا، آج پھر بی ایڈ جب میں نے کی، بی ایڈ میں میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اسکول کھولوں گا، کیونکہ میں میڈیا میں رہ کر ایک فرد کو انصاف دلا رہا ہوں اپنے بہاف پر،
ہمیں بھی تھریڈ آتے تھے, مسئلے ہوتے تھے, ہماری بھی فیملی ہے وہ بھی پریشان ہوتی تھی. گھر سے جب نکلتے تھے تو آیت الکرسی اور کلمہ پڑھ کے نکلتے تھے کہ شام کو گھر واپس آئیں گے نہیں آئیں گے. اتفاقاً کوئی بائک رکتی تھی نا ہمارے ساتھ جب حالات خراب تھے کراچی کے, تو اس وقت ہم کلمہ پہلے ہی پڑھتے تھے کہ یہ گولی مار دے گا. تمام کرپٹوں کا یہی حال تھا. پھر میں نے سوچا میں ایک فرد کو اگر میں انصاف دے رہا ہوں تو اگر میں ایجوکیشن سسٹم میں آتا ہوں, تعلیم دیتا ہوں, تو اسی میں سے اچھے انسان پیدا کرتا ہوں, اچھے بچے لے کے آگے جاتا ہوں, تو ایک نہیں 100 ہوں گے, 100 کتنی فیملیز کو انصاف فراہم کریں گے. تو اس مشن پہ میں اسکول کھولا تاکہ یہ تعلیم اچھی دے کر اور اچھے بچے نکال کر ایک اونلی 1% میں کسی کو انصاف دے رہا ہوں تو وہاں 100 بندے میرے ساتھ ہوں. اب الحمدللہ جو میرے بچے جا رہے ہیں میں ان کو تھانے کے بارے میں بتاتا ہوں, رپورٹنگ کیسے کرنی ہے, اپلیکیشنیں ان کو لکھواتا ہوں. اپنے 5 کلاس سے جتنے بچے اوپر آتے ہیں ان کو میں پولیس لیول میں انصاف کہاں سے ملے گا, ڈکیٹی کیوں ہوتی ہے, ڈکیٹی ہوگی تو اپلیکیشن کیسے دینی ہے, تھانے کا کیا کام ہے, ایس پی کا کام ہے, یہ چیزیں بھی سکھاتا ہوں. بہت اچھی چیز ہے کیونکہ پہلے ہم صرف بخار کے بارے میں اپلیکیشن لکھتے تھے, بخار کے بارے میں, چھٹی کیسے دیں گے, چھٹی کیسے لینی ہے, پکنک پہ جانا ہے اپلیکیشن, اور اسکول چھوڑنے کے لیے سرٹیفکیٹ کے لیے اپلیکیشن. ابھی میں نے صفائی کے بارے میں لکھوایا کہ آپ کا جو کونسلر ہے وہ کیا ہے, کافی کو پتہ نہیں ہوتا. کونسلر کو اپلیکیشن لکھو بھائی صفائی ہے, تاکہ لکھیں بچے سیکھیں گے. دوسرے نمبر پہ ایس ایچ او کیا ہوتا ہے, بچے ڈرتے ہیں پولیس سے. پھر میں اکثر جو پروگرام کرتا ہوں, اینول فنکشن ہوتے ہیں یا 14 اگست کا پروگرام کیا, پھر میں پولیس افسران یا رینجر افسران کو دعوت دیتا ہوں تاکہ آئیں بچوں سے گھل ملیں, بچوں سے خوف ختم ہو. بچوں کو پکنک پہ لے جاتے ہیں, آؤٹنگ کراتے ہیں. ابھی میرا ایک ہے پروگرام کہ میں ان کو سندھ اسمبلی لے جاؤں تاکہ یہ بچے دیکھیں کہ لا کیسے جو اپروول ہوتے ہیں, ہمارے قانون کہاں سے بنتے ہیں, سندھ اسمبلی ہے کیا. ہم رٹا تو مرا دیتے ہیں لیکن ان کو پریکٹیکل طور پہ ہم لائف میں نہیں لے جاتے. بالکل, تو ان کو لے جانا چاہیے. ریڈیو پاکستان ہے یا FM چل رہے ہیں, یہ نشریات کیسے جاری ہے, ہم سوال کیسے کر رہے ہیں, وہ کیسے نشر کرتے ہیں, ان کو لے جاؤں. میڈیا کیسے چلتی ہے, انڈسٹریز کیسے چل رہی ہے, کپڑا کیسے بنتا ہے, پڑھا تو ہم دیں گے لیکن عملی طور پہ پتہ ہی نہیں ہوگا بچوں کو. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہنرمند بچے بنائیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجائے وہ ابھی گورنمنٹ سے نے اعلان جاری کیا ہے کہ میوزک ٹیچر رکھے جائیں گے. میوزک ٹیچر سے میرے خیال میں, میری رائے ہے, میں غلط بھی بول سکتا ہوں, کہ میوزک ٹیچر بیچارے ہنرمند بنائیں بچوں کو. 5ویں کلاس سے جیسے بچہ اوپر آئے تو ان کو کوئی نہ کوئی ہنر کے ٹیچر رکھے جائیں. کارپینٹر کا ہنر ہے, دوسرے ہیں الیکٹرک کا ہے, بہت سارے وجوہات ہیں. تاکہ گورنمنٹ جاب تو دے نہیں سکیں گے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, لہٰذا ہنر ہوگا تو یہ بچے باہر جا کر کہیں بھی جا کر اپنا نام تو روشن کریں گے, ملک کا نام روشن تو کریں گے. ان کو ہنرمند بنایا جائے. میری تو یہ ڈسکس ہوتی ہے ان کے. بالکل بالکل, یہ بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ ہمارے جو ملک کا مستقبل ہے وہ کتابوں میں بند ہے ہمیشہ. ہاں, کتابوں میں بند ہے اور وہی کتاب کبھی کھولی نہیں جائے گی. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ ان کو پریکٹیکلی لے کر جا رہے ہو اور چیزیں دکھا رہے ہو کہ یہ چیز ایسی ہے, یہ ایسی ہے, کیونکہ کتابوں کی دنیا ہمیشہ کتابوں تک محدود ہی رہتی ہے. آپ صرف اس کو امیجن کرتے ہو, آپ اس دنیا میں جاتے ہو, اس کا حسین منظر ہوتا ہے, آپ اس کو صرف ایک خیالوں میں ہی رہتے ہو, پر حقیقت میں وہ چیز کیا ہے جب ہم اسے ریالٹی میں دیکھیں کہ وہ یہ ہے. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے جو آپ نے کر رہے ہیں اپنے اسکول میں. اور مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں نے اسٹوڈنٹس کا پوچھا تھا, تو آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں, پر ایک کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے بچوں کی جو نہیں کی جاتی موسٹلی اسکولوں میں. ان کو نہیں پتا ہوتا, صرف یہ بولتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے. آپ یہ پوچھ لیتے ہیں آپ کیا بننا ہے, کوئی ڈاکٹر بتائے گا, کوئی جس کو جو اچھا پسند ہوتا ہے. اس کو بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے وہ بچوں کو نہیں سکھایا جاتا. اصل میں جب تک آپ تعلیم اچھی نہ دیں گے نا, یہ بچے کچھ نہیں کر پائیں گے. رٹا مارنے والا بچہ میٹرک میں گریڈ اچھا تو لے لے گا, اور انٹر میں دیکھو 50% سے زیادہ بچے فیل ہو جاتے ہیں. بالکل, میٹرک میں A1 گریڈ آ جائے گا اور وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے. بھائی کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب رٹافیکیشن میں جاتے ہیں اور کالج میں جب بچہ جاتا ہے تو پیرنٹس کے ہاتھ سے وہ نکل جاتا ہے. اب اس نے کالج کہاں ہے, آپ کو 10 کلومیٹر جانا پڑے گا دور, 6 کلومیٹر دور جانا پڑے گا. وہ راستے میں بائک بھی لے گا, موبائل بھی لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی بچہ پہنچا نہیں پہنچا, SMS کے ذریعے اطلاع, یا لیٹ آیا تو کال کی جاتی ہے. تو اس سے بھی بچے جو ماحول ہے ہمارے کالجوں کا اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے. اور رہی بات یہ کہ بچے جو پریشان ہوتے ہیں, اب ایک ٹیچر ہم نے اپائنٹمنٹ کر دیا, ٹیچر کیا کرتی ہیں کہ کوئی بچے اس کو لائک, کسی بچے کو وہ لائک کرے گی, کسی کو ڈس لائک کرے گی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمام بچے ہم اپنے بچے سمجھ کے ان کو پڑھانا چاہیے. میں جب ٹیچر سے میٹنگ کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ بچے ہیں کسی اور کے, لیکن اس وقت ہمارے بچے, بالکل ہمارے بہن بھائیوں کی طرح ان کے فیل کرو, ان کو اس طریقے سے پڑھاؤ کہ آپ اپنے بہن کو یا بھائی کو پڑھا رہے ہو.
اور ان کو یہ نہ ہو کہ یہ ٹیچر ہے, آپ اس کی فرینڈلی بن کے ان کو پڑھاؤ, سمجھاؤ. بالکل بالکل. اور بچے میں جو میرے پاس بچے کمپلین لے کے آتے ہیں, مس نے آج ہمیں نا یہ سمجھایا نہیں ہے, باخدا میں نوٹ لکھتا ہوں, پھر ٹیچر کو اس بچوں کے سامنے بٹھاتا ہوں کہ بیٹا ان کو اچھے طریقے سمجھانا ہے, کل سے آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ زیادہ دینا ہے. وہ بچہ خوش ہوتا ہے اور دوسرے دن وہ آئے گا, وہ اچھا ہوگا, مجھے رپورٹ کرتا ہے سر مس نے بڑا اچھا سمجھایا. ہو سکتا ہے بچے کا دھیان نہ ہو, بچے کی اپنی بھی غلطی ہوتی ہے, ٹیچر سمجھا رہی ہوتی ہے, بچے کا دھیان کہیں اور ہوگا وقتی طور پہ, یا ماں نے آج اس کو خرچی نہیں دی, آج وہ کچھ نہیں کر سکا لنچ میں, تو اس کا دھیان تھوڑا سا بٹے گا, یا اس کو پیسے زیادہ مل گئے تب بھی پرابلم ہوتی ہے بچوں کو کہ آج میں نے اتنے پیسے ملے, کیا وہ سوچنے لگ جائے گا. چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ضروری نہیں جو آپ دے رہے ہو اپنا میسج وہ سب تک ڈلیور ہو. کچھ بچے بہت دیر بعد اس چیز کو سمجھتے ہیں, کچھ بچے جو شارپ ہوتے ہیں جس کو ہم یہ بولتے ہیں کہ ٹاپرس ہم یہ بولتے ہیں, اور وہ جلدی پک کر لیتے ہیں, ہاں یہ ہو گیا تو بس اسے سمجھ آیا تو باقی سب کو سمجھ آنا چاہیے. پر ہر بچے کی ایک اپنی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ اپنے صلاحیتوں کو کس طرح سے استعمال کرے, اس کی اپنی ایک ذہنی نشوونما ہوتی ہے, اور وہ نشوونما کیسے کرنی ہے ایک ٹیچر ہی بہتر جانتا ہے. اور جب وہ ٹیچر ہی اپنے پسندیدہ اسٹوڈنٹ کو الگ کرے تو کیا باقی سارے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں؟ بالکل یہ ہوتا ہے ہمارے اسکولوں میں. اگر کسی نے کمپلین کر دی ٹیچر کی تو ٹیچر اس کو نظر میں رکھے گی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کمپلین جو کرتا ہے نا, میں خوش ہوتا ہوں کہ مجھے کمپلین ملی میرے اسکول کی, میں اس کو باقاعدہ ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے رفلی, جیسے روزنامچہ ہوتا ہے تھانوں میں, ایسے روزنامچہ میں نے بنایا, میں اس پہ انٹری کرتا ہوں فی الحال کی کمپلین آئی, پھر اس ٹیچر کو بولتا ہوں کہ بھائی یہ کمپلین آئی ہے, اس کو کیا پرابلم ہے, اس سے پوچھ کے پھر پیرنٹس کو جواب دیتے ہیں. اور کوشش یہ ہوتی ہے جو بھی کمپلین آئی ہے جائز ہے یا نہیں بھی ہے. اکثر لوگ کمپلین کیا لیتے ہیں, فیس جمع نہیں ہوگی آپ کی, 3 مہینے کی فیس رہتی ہے, تو کمپلینیں لے آئیں گے جان بوجھ کے تاکہ فیس کم ہو جائے, سر فیس نہ مانگے. یہ بھی ہمیں پریشرائز پیرنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے جو کہ نہ کرنا چاہیے, اور بچوں کو سامنے کھڑے کر کے ٹیچر کی بےزتی کرنا شروع کر دیں گے. سر آپ تو یہ کریں, ایسے ایسے ورڈ استعمال کرتے ہیں جو نہیں کر سکتا, آپ یہ کریں آپ وہ کریں. جب بچہ وہ سنے گا, بچہ بہتر کیسے ہوگا, بچہ وہ کلاس میں جا کر ٹیچر کی عزت کیسے کرے گا. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے اخلاق میں دائرے میں رہ کر بات کریں. اگر اس کی گھر کی پریشانی تو اسکول کی ٹیچر تو اس میں ذمہ دار نہیں ہے. اگر آپ بے روزگار ہیں تو اسکول پرنسپل, اسکول ٹیچر اس میں ذمہ دار نہیں ہے. بالکل, اور اس کے لیے باقاعدہ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں, پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ ہوتی ہیں اس کے لیے. اچھا, میں میٹنگ کرتا ہوں نا, ہم ایریا میں رہتے ہیں, میٹنگ میں جب میں بلاتا ہوں نا, کچھ 600 پیرنٹس ہیں میرے پاس, کوئی 50 بھی نہیں آتے. باخدا دل دکھتا ہے اس بات کہ ڈسکس کر دینے, بھی آؤ بچوں کے بارے میں بتاؤ, میرا بچہ ایسے ہے, آپ سر اس کو ایسے پڑھاؤ, یہ نیچر گھر میں ایسے کرتا ہے, ایسے شرارتیں کرتے ہیں, ہم اس کو سمجھاتے ہیں تو اس میں ہمیں آسانی ہوگی اس بچے کو پڑھانے میں. ابھی کل پرسوں ایک ٹیچر نے ڈائری لکھی گھر پہ کہ آپ کے بچہ ہوم ورک کر کے مسلسل نہیں آ رہا, برائے مہربانی اس کو ہوم ورک یاد کرائیں. اور اس پیرنٹ نے میسیج مطلب ڈائری میں لکھا کہ مس ہم اتنی فیس دے رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس کو یاد کریں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو میں نے اس پیرنٹس کو, پھر میں نے خود اس کو ٹیچر کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں, میں اس سے بات کرتا ہوں. پھر میں نے اس کو آفس میں بلایا, میں کہا سر آپ کوشش کریں تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں, میرے پاس تو 5 گھنٹے بچے نا, باقی تو آپ کے پاس ہے. بالکل, آپ کیا سکھا رہے ہیں, ہم تو سکھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اوکے ہو گیا. بالکل, اب جب بچہ گھر آتا ہے اس کو ریوائز تو کریں, رپیٹ تو کریں. آپ کہہ رہے ہیں ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کمپنی جاتا ہوں, میں 11 بجے رات کو آتا ہوں. میں نے کہا پھر ایسا کرے, وائف کہہ رہے وائف پڑھی لکھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو کوئی فیملی ممبر ہوگا, کہہ رہے کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں ٹیوشن بھیج دیں, ہمارے ادارے میں علاقے میں اچھے ٹیوشن سینٹر ہیں, کم فیس میں پڑھا رہے ہیں بچے. بالکل, اگر کوئی کہتا ہے کہ بے روزگار ہوں, ہم کم سے کم 500 فیس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی ہم لے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی 3-3 4-4 مہینے تنخواہیں بھی, فیسیں بھی نہیں آتی, پھر بھی ہم بچوں کو مطلب کہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے جائیں, اس طریقے سے ہی پڑھاتے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ٹیچروں سے ملیں, پرنسپل سے ملیں, جو واقعات ہوں وہ بچوں سے شیئر نہ کریں کہ ہم فیس نہیں بھر رہے ہیں, یہ مشکل ہے. وہ بچہ بھی ڈرتا رہتا ہے اسکول میں آ کر کہ میرے ابو فیس نہیں جمع کریں گے, مس سبھی مجھے کہے گی فیس کس کی جمع نہیں. تو یہ ایڈمن سے آ کے رابطہ کریں تاکہ ایڈمن ان ٹیچروں سے بتائے کہ یہ غریب ہے, یہ کیسا ہے. اس وقت ایک چیز اور بھی بتا رہا ہوں کہ میرے پاس 45 بچے روحامہ ٹرسٹ کی جانب سے فری پڑھ رہے ہیں, جو یتیم بچے ہیں, ان سے کورس فری, کتابیں فری, ماہانہ فیس وہ خود پے کر رہے ہیں. اللہ ان کو مزید ترقی دے. ایسے ادارے اور ہونے چاہیے, ایسے ادارے. اب وہ ایسے ہیں یتیم بچے ہیں, میں نے ایک یتیم بچی تھی, مجھے نہیں پتا تھا یتیم ہے, تو جنرل اس نے نہیں لیا, پچھلے سال 9th میں تھی. تو مس نے کہا کہ سر یہ 4-5 بچیاں ہیں, جو کام بولتا ہوں مہینہ ہو گیا, جنرل نہیں لانے, جنرل تیار نہیں کریں گے تو کیسے پڑھیں گے آگے. بالکل, تو میں نے ظاہری طور پہ سختی کی, ہمارے تو بچے. میں نے کہا ابھی کل سے میں پنشمنٹ کروں گا آپ لوگوں کو, مجھے جنرل چاہیے. دوسرے دن میں آیا, ایسے ہی منہ بنا کے آ گیا غصے میں, تاکہ
थोड़ा सा एहसास हो इनको कि बिल्कुल, सर जो है बिल्कुल। आज नाराज़ है। जब मैं नाराज़ हुआ मैंने बच्ची को कहा बेटा आप क्यों नहीं लेकर आए, आप ऑफिस में आ जाओ। 6 बच्चे, जब 6 बच्चे मैंने कहा तो एक के बेचारी के आंसू निकलने शुरू हो गए। जैसे उसके आंसू भाई मेरे भी आंसू आने वाले थे, मैं फ़ौरन क्लास से बाहर निकल गया और मैंने बोला आप बैठ जाओ, आज मौका दे रहा हूँ, कल ले आना। मैं नीचे जाकर थोड़ी देर बाद उस बच्ची को बुलवाया ऑफिस में, मैडम को कहा कि इसको बुला के लाए, बुला के लाए, उसको बिठाया। मैंने कहा बेटा क्या मसला है, क्यों रोई आप? मैंने तो इतना नहीं डांटा, सख्ती तो नहीं की। कह रहा सर मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। अब 12 बज रहे हैं, जो बच्ची सुबह नाश्ता नहीं कर रही, कुछ खाने का नहीं होगा घर पे, वो कैसे बिल्कुल करेगी? बिल्कुल। फिर मैंने उसको क्या किया, उसकी आज भी फ्री है एजुकेशन, उसकी मैंने फ्री कर दी उसी वक्त। लेकिन उस वक्त उसको नहीं कहा कि आपकी फ्री है। दूसरे दिन मैंने क्या किया, जो जर्नल नहीं बने थे उसके जनरल बुकें ली, जर्नल लिए मैंने और 2000 रुपये गिफ्ट रखा। आकर उस बच्ची को उस क्लास में दिया कि आपकी पोजीशन पिछले टर्म में बहुत अच्छी थी, आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, आप फ्री हो, हमारे स्कूल में ट्यूशन में फ्री हो, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री पढ़ रही है। और इस छोटी सी तस्वीर फेसबुक पे रखी, दूसरे लोगों ने देखा, उसको भी फॉलो किया और उन लोगों ने भी अपने स्कूलों में ऐसे किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक अच्छा काम। बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा लगा सुनकर। और मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात और नेक दुआएं। आप जो काम कर रहे हैं उसे जारी रखें, बहुत ज़बरदस्त। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपने कीमती वक्त हमें दिया और हमारे शो में आए। थैंक यू। गुले चारों का अंचु के मैं इसको बाद शर्री जूड़ी कन गई जो यतीम चुकानी एजुकेशन इसे फ्री को तायों आनी इन गई और शर गंदी के देगे मर्दों भी हमें कारा दीमा बरगे और बात शर्री चीज़ी गुले चारों का नू में बिता वाद हलास मरागश है। अंचु में दुआओं थी मरागश स्टार्ट को अंचु दुआओं थी मरागश हम हलास करें। वश पे बातें, खुश पे बातें, कुछ शगरंज पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।